बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर हम बात कर रहे होते हैं। वहीं आज की जो अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है, जहां हम देख रहे हैं कि सूबों की एक जानिब तकसीम के मामला थे, वहीं सूबों के जो फंड्स हैं उनके तकसीम के मामला के ऊपर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया। दूसरी जानब देखते हैं कि कराची से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के मामला भी सामने आ रहे हैं। वहीं पर गिरफ्तार दहशत गर्दी की निशानदेही पर खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है, ज़ेर हिरासत में हैं। ऐसे में तीसरी जानब अगर बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो एक बार फिर रिकॉर्ड बन गया। एक जानिब पर मईशत हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात से नंबरद आजमा होने के लिए पाक फौज के नौजवान और इसके साथ साथ अगर इंटरनली देखें तो इदारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ताहा अहमद साहब ने। एमके से आपका ताल्लुक है, एमके पाकिस्तान से और एमपी हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। ताहा अहमद साहब, सबसे पहले तो माजरत कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। सेकेंडली ताहा साहब, किस तरीके से देखते हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से मईशत भी अब हमें उसके रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात जो हैं अब भी रोनुमा हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले वाकये पे भी अगर नजर डालें, क्या कहेंगे सर? देखिए, दुश्मन जो है वो अपना काम अपने अंदाज में करता है, हमेशा से करता आ रहा है। उसमें ये सलाहियत तो नहीं है कि वो बॉर्डर पे हमसे लड़े। और जैसा आपने देखा कि हिंदुस्तान ने किस तरह बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में सिविलियन आबादियों पे हमला करने की कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब अफवाज पाकिस्तान ने किया और रुसवाई उसका मुकद्दर बनाई। उसने धूल चाटी और दिन की रोशनी में अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया और दुनिया में बताया कि ये भारत जो दावे करता था सेक्युलर होने के, लिबरल होने के, ये बेसिकली एक इंतहा पसंद रियासत है जो सिर्फ अपने ही मुल्क के लोगों के लिए और दुनिया में दूसरे मुल्कों के लिए नहीं, बल्कि अपने ही मुल्क में बसने वाले अपने लोगों के लिए भी एक खतरा है। हम समझते हैं भारत पूरे खित्ते के लिए खतरा है, और खतरा इस हद तक बढ़ गया है कि अपने ही भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो जंग नहीं चाहते, उनके लिए भी ये मुल्क एक खतरा बन चुका है। और इस मुल्क का जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को, अपनी जीत को और अपनी जो सियासत को चमकाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है, जिसको हम लोग समझते हैं कि वो एक ऐसा शख्स है कि जिसको पूरी दुनिया को कंडेम करना चाहिए। अच्छा, जब ये देख लेता है दुश्मन कि भाई उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो बैरूनी तरीके से हमारा मुकाबला कर सके, तो फिर वो अंदरूनी तरीके से हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। और फिर वो इस तरह के अपनी जो प्रॉक्सीज होती हैं, जो अपने स्लीपर सेल्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करके इस तरह की एक्टिविटीज कराने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने, हमारी सीसीडी ने, हमारी पुलिस ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी रेंजर्स ने, हमारी आईबी ने जिस तरीके से इनकी मुताबिद वारदातों को नाकाम बनाया है, जिसमें से एक वारदात वो है कि जो इतना भारी तादाद में धमाका खेज मवाद मिला, एक ऐसी इंफॉर्मेशन पे, उन लोगों की इंफॉर्मेशन पे जिनको गिरफ्तार किया गया था। तो हम समझते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में वो धमाका खेज मवाद था, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये ऑपरेशन नाकाम ना होता तो कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाती। तो हम इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं अपनी फोर्सेस की। हम ये समझते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़म हैं, मजबूत हैं, और बिल्कुल हम पूरे पाकिस्तान जो है वो उनके पीछे खड़ा है, उनके साथ खड़ा है। बेशक अलग अलग सियासी जमातों के लोग हों, अलग अलग मजहब, मसलक, अलग अलग जबान बोलते हों, अलग अलग कौमियतों के लोग हों, लेकिन जब बात पाकिस्तान पे आती है, जब पाकिस्तान हमारे वतन पे बात आती है, तो हमारी सिर्फ एक पहचान है, वो पाकिस्तानी है, और हमारा एक झंडा है जो पाकिस्तान का झंडा है। तो हम समझते हैं कि हमारी अफवाज और हमारी दीगर पैरामिलिट्री और पुलिस और जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों से अच्छी तरह निमट सकें। अब करना ये है कि हमें ऐसे लोगों पर नजर रखनी है जो कि रहते तो हमारे दरमियान हैं, होते हमारे दरमियान हैं, और लिबादा हमारे अपने होने का ओढ़ के रखते हैं, लेकिन एजेंडे पे दुश्मन के काम कर रहे होते हैं। चाहे वो किसी मीडिया में बैठे हो, किसी सियासी जमात में हो, किसी मजहबी जमात में हो, इस तरह के तमाम लोगों पे नजर रखनी है, उनको एक्सपोज करना है, और उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है
کہ وہ عبرت کا نشان بنے اور آنے والے دنوں میں کوئی ایسا کام کرنے کی ہمت نہ کرے۔ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا کے دوستوں کو۔ جب آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال جس طرح سے جنگ کا ماحول تھا، تو جس طرح سے ہمارے میڈیا کے لوگوں نے بھی ہمارے ملک کی صحیح تصویر دنیا میں پیش کی، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ جس طرح سے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اس نے جس طرح سے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے ملک کے مقدمے کو لڑا اور ہمارے صحیح پیغام کو دنیا تک پہنچایا، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ تو یہ ملک متحد ہے، منظم ہے، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی ایکٹیویٹیز تو دشمن کرے گا جو بوکھلاہٹ کا شکار ہے، جو ذلت کا شکار ہے، جس کے نصیب میں رسوائی ملی، جو دعویٰ کرتا تھا آئی ٹی کا چیمپئن ہونے کا، ٹیکنالوجی کا چیمپئن ہونے کا، اور اس کو پتہ چلا کہ اس کی ٹیکنالوجی اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ ہمارے ٹیکنالوجی کے قریب بھی آ سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی، اور ظاہر ہے جب اس طرح کی فتح ہوتی ہے تو اس میں جو فرسٹریشن ہارنے والے کو ہوتی ہے اس کا رزلٹ آتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا طاہر صاحب، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی شہر کراچی میں بڑھتے ہوا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے جس کو روک دیا گیا یا ہم بولیں کہ بڑی تباہی سے بچ گیا، یہ دوسری جانب دیکھیں ایسا نہیں کہ ہماری معیشت جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پہ لوگوں کی جو ہے وہ نظر لوگ جمائے بیٹھے ہیں، ایسے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری معیشت جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ خاص کر کے کراچی کی جو معیشت ہے اس کو نیچے گرانے یا کمزور بنانے کے مترادف ہے۔ بالکل جی، کراچی کی معیشت جو ہے نا، دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ پورے سندھ میں جو ریونیو کنٹریبیوشن ہے کراچی کا وہ 97% ہے، پاکستان میں 67% ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کراچی کسی حال بھی ہٹ ہوتا ہے یا کراچی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ آئے گا۔ تو دشمن جب بھی ٹارگٹ کرے گا وہ ایک ایسی جگہ کو ٹارگٹ کرے گا کہ جہاں سے پورا پاکستان افیکٹ ہو رہا ہو، اور یقیناً وہ کراچی ہے۔ تو کراچی میں ہمیں مزید سیکیورٹی فورسز کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، مزید کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے نیٹ ورک کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم محتاط رہیں اور اپنی سیکیورٹی فورسز الرٹ رہیں اور دیکھیں کہ ایسی کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ہم ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح سے اس کارروائی کو روکا گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی ایسی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا تو اسی طرح منہ کی کھائے گا جیسے آج سے پہلے کھائی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جی صوبوں کی تقسیم کے معاملات ہوتے تھے، لیکن اب صوبوں کے جو فنڈز ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی پنجاب کو سب سے زیادہ فنڈز ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں ترقیاتی کاموں میں ہمیں اضافہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں انہوں نے پھر اس کے جو رد عمل ہے اس میں وزیر اعلیٰ نے یہی کہا کہ جناب ایسی کوئی معاملات نہیں ہے، سارے صوبوں کو پیسے پراپر طریقے سے دیے جاتے ہیں، صرف اس کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ میں جانے کے بجائے کہ کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں، ہمیں اس ڈیبیٹ میں جانا چاہیے کہ جس کو جتنے پیسے مل رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو ڈاکیومنٹڈ طور پہ سندھ حکومت کو پچھلے 17 سال میں 22,000 ارب روپے ملے ہیں۔ تو 22,000 ارب روپے کا اگر سندھ گورنمنٹ حساب دے دے اور پتہ چل جائے کہ 22,000 ارب روپے کہاں لگے ہیں، یا چلیں چھوڑیں 22,000 ارب کو، پچھلے سال یا پچھلے 5 سال میں جو پیسہ آیا ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک سے قرضے کی شکل میں ہو، چاہے وہ وفاق سے سندھ کے حصے کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوکل ٹیکس کی شکل میں ہو، وہ پیسہ لگا کہاں ہے؟ وہ ہمیں تو کہیں لگا ہوا نظر نہیں آ رہا کراچی میں۔ اگر آپ لوگ بھی ظاہر ہے اپنی ایک کونا مشق صحافی ہیں آپ لوگ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ چاہیں کیمرے کی آنکھ لے کے جائیں، دیکھیں اگر لوگوں کو کہیں سہولت ملتی بھی نظر آ رہی ہے تو شاید وہ پیسہ لگا ہوگا۔ لیکن اگر کراچی کے حالات دیکھیں تو یہاں ٹوٹی سڑکیں، پینے کا پانی نہیں ہے، گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں، کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، عجیب ہی صورتحال ہے۔ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس پہ پیپلز پارٹی کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ ہماری کارکردگی ہے یا ہم نے کام کیا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بری بدترین ایگزامپل ہے گورننس کی، اور اٹس گوئنگ ٹوورڈس فیلئر۔
ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम फेडरल की हम बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि जी ज़ाहिर है कि फंड्स दे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी तकसीम के बाद वो कहाँ यूटिलाइज होते हैं, करप्शन सामने आ रही होती है। ऐसे में आईएमएफ ने भी बड़ा दावा किया, उसकी भी एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 5,300 अरब रुपए जो है वो डेफिनेटली हुकूमत को दिए गए, और वो कहाँ कहाँ खर्च हुए या किस तरीके से उसमें करप्शन सामने आई है। तो ऐसे में तो फिर हमें लगता है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं या जो वो तमाम लोग जो कि हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, डेफिनेटली फिर ये करप्शन में उनके भी जो है वो मामला सामने आएंगे। बिल्कुल जी, मैं तो ये कहूंगा कि अक्रॉस द बोर्ड ऑडिट होना चाहिए, चाहे उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो। चलो मैं इसको मजीद आसान कर देता हूं, अगर कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट हो और किसी इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट हो मेरी पार्टी से, तो सबसे पहले उसको सजा दी जाए, और उसके बाद अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको भी सजा दी जाए। आप मुझे बताएं, 17 साल से जो पैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास आ रहे हैं, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट है, अनइंटरप्टेड उनको ये दौर मिला 17 साल का, ये पैसा कहाँ लगा, इसका भी ऑडिट होना चाहिए, इस पे भी बातचीत होनी चाहिए। अवाम के टैक्स का पैसा है भाई, अगर आप वर्ल्ड बैंक का पैसा लगा रहे हैं तो आप जो कर्जा ले रहे हैं वो उतारेंगे तो हम ही लोग ना, आप कहाँ से उतारेंगे। तो तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबल होनी चाहिए, तमाम इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल होने चाहिए, और जिसको जो जो पैसा जिस जिस मद में मिला है उसका हिसाब करें। अगर कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है तो हम वॉलंटियर करने को तैयार हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं, जहां एहतसाब होगा, जहां हिसाब होगा, सबसे पहले हम खड़े हैं। ठीक है। दूसरी जानब जिस तरीके से हम दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के हवाले से बात कर रहे थे, और बहुत अच्छा आपने उसके बारे में बताया भी। ऐसे में मरबूत हिकमत अमली तो हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज पे अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरियों को, खास करके जो आम शहरी है, जो रोजाना की बुनियाद पे ट्रैवल भी कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि जी लेन देन के मामला भी सामने आ रहे होते हैं, अब स्कैम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनको कितना मोहतात रहना पड़ेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बिल्कुल जी, ये इस पे कानून साजी, मैं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन भी हूँ, और मैं इस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सरप्राइज खुशखबरी देंगे, और एक लोगों को पता चलेगा कि हम इस पे कानून साजी करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जो ऑनलाइन फ्रॉड, जो जाली कॉल सेंटर है, इसको खत्म कराएंगे, लोगों की जान छुड़ाएंगे, और लोगों को एक खुली फिजा में सांस लेने की, अपनी ट्रांजैक्शंस करने की, अपनी जो उनकी कारोबारी सरगर्मियां उनको चलाने की कोशिश करेंगे कि इनको पूरा इख्तियार हो, इनको पूरा माहौल मिले, एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले जिसमें अपने कारोबार कर सकें। और हम तमाम लोगों से ये कहेंगे कि ऐसे किसी फ्रॉड की बातों में आके ना कोई ट्रांजैक्शन करें, ना कोई ओटीपी शेयर करें, ना किसी लिंक पे क्लिक करें। कोशिश करें हर चीज को पहले वेरीफाई करें, ऑथेंटिकेट करें, उसके बाद कोई भी जो है वो ट्रांजैक्शन करें, चीजें करें। और कोई भी आपको डायरेक्ट नंबर से कॉल करे, आपके बैंक का बन के कॉल करे, तो किसी को एंटरटेन ना करें। ठीक। अच्छा ताहिर अहमद साहब, दूसरी जानब जिस तरीके से आपने कहा कि कानून साजी का एक निज़ाम आप लेकर आ रहे हैं, खास करके ये जो हम देखते हैं कि जी साइबर क्राइम हो गया, इसके साथ साथ जो ये अब हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ऐसे में बहुत अच्छा इकदाम करने के लिए आप लोग जाने, हमारी भी नेक तमन्नाएं ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि इसी तरीके से हो। लेकिन कानून साजी तो बना दी जाती है, असली मसला आता है अमल दरामद का, तो क्या उसके लिए भी कोई मरबूत हिकमत अमली होगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, और हकीकत यही है अनफॉर्चुनेटली कि कवानीन बना दिए जाते हैं, कवानीन मौजूद भी होते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हम इसको यकीन दहानी लोगों को कराएंगे कि अगर हम किसी चीज को लेके चलेंगे, चाहे हम वो कराची के मास्टर प्लान का मसला हो, चाहे 140 पे अमल दरामद का मसला हो, चाहे लोगों के लिए जो हमने ये चालान की मद में रियायत कराई है, अपोजिशन की डिमांड पे जो कमिटमेंट किया है गवर्नमेंट ने कि 1000 सीसी गाड़ी और मोटरसाइकिल के चालान में अमाउंट में कमी करेंगे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक तारीख रही है कि अगर उसने किसी मसले को उठाया है तो फिर उसको आखिर तक लेके गई है। हम मतलब अवाम दोस्त पॉलिसी आप बनाने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, अवाम दोस्त पॉलिसी बनाने के लिए जा रहे हैं, और उस पर अमल दरामद कराना भी हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि हम कभी आपसे आके
آپ کے چینل پہ اپنی عوام سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو اپوزیشن میں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، ہمارا ووٹر ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے ووٹر کا دکھ درد ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے ووٹر کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کہیں نہیں پرفارم کر پاتے تو اتنی اخلاقی جرات رکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے اپنے ووٹر کے سامنے معافی مانگیں، اور اگر کہیں کام کرتے ہیں تو ہمارا ووٹر ہمیں سراہتا بھی ہے. ایسے ہی نہیں پچھلے 40 سال سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو عوام اپنے ووٹوں سے منتخب کر رہی ہے. ٹھیک، دوسری جانب تو پیپلز پارٹی بھی دیکھیں تو اکثر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات رونما ہو جاتے ہیں تو ایسے میں وہ بھی معافی تلافی کر لیتے ہیں. تو سر معافی تلافی سے ہی کام ہو جاتا ہے کیا؟ نقصان تو اس کا ازالہ تو نہیں کیا جاتا نا؟ اب اس میں نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی، کہ میں نے جو معافی تلافی کی بات کی وہ کسی حادثے کے حوالے سے نہیں کی. حادثہ اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ بات کریں گے کسی کی رسپانسبلٹی فکس کرنے کی تو یا تو وہاں کا ٹاؤن چیئرمین ذمہ دار ہوتا ہے، یا وہاں کا میئر کراچی ذمہ دار ہوتے ہیں، یا اور لوکل گورنمنٹ کے وہ ادارے ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ ووٹر ہمارے ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں بھی ہوگا تو ہم اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. یہ ہم اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور یہ جو ہم آرٹیکل 140A پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح تک لے آئیں تاکہ پتہ تو چلے کہ رسپانسبلٹی فکس کس کی کرنی ہے. دیکھیں ہم ہر چیز میں سیاست نہیں کرتے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا میئر نہیں ہے آج نا کراچی شہر میں، نہیں جاتے اس تفصیل میں کیسے پیپلز پارٹی کا میئر آیا، کیسے مرتضیٰ واپ نے 7-8 سیٹیں خرید کے میئر بنے. چھوڑ دیں اس کو، نہیں جائیں گے اس میں. آج تو پیپلز پارٹی کے میئر کے لیے ایم کیو اختیار مانگ رہی ہے نا، لیکن پیپلز پارٹی اپنے میئر کو اختیار دیتے ہوئے کیوں ڈر رہی ہے؟ اپنی میئر کو امپاور کرتے ہوئے کیوں ڈر رہی ہے؟ کیوں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس کو نہیں دے رہے؟ کیوں کے ڈی اے اس کو نہیں دے رہے؟ کیوں ماسٹر پلان اس کو نہیں دے رہے؟ کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کو نہیں دے رہے؟ دیں تاکہ وہ اکاؤنٹیبل تو ہو. ٹھیک، مطلب یہی ہے کہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ طاہر احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے اور حالات بہتر کرنے کے لیے، کارکردگی کو درست کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا عمل ہونا ضروری ہے. یہاں وقت ہوا بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آتے ہیں. ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام. اس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے خاص کر کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی سے نمردآزما ہونے کے لیے ادارے مضبوطی سے حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ایسے میں شہری کراچی جو ہے اس بار پھر بال بچ چکا ہے. ایسے میں جو گزشتہ روز ہونے والے واقعات ہیں اگر اس کی بات کی جائے تو سیکورٹی حکام کے مطابق بدیا رئیس گھوٹ میں کارروائی کے دوران 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے. اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن سب سے اہم نقطہ سوال یہ بنتا ہے شہری کراچی میں ہی یہ تمام تر صورتحال کیوں اب سامنے آ رہی ہے. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق صاحب، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، ایم پی ہیں. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد فاروق صاحب، تمام تر صورتحال سب کے سامنے ہے. گزشتہ روز ایک اچھی کارروائی سامنے آئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جس طریقے سے ہم اختلافات بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں ساری جماعتوں کے، لیکن جہاں پہ اچھی کوئی بات ہو یا اچھا کوئی کام ہو تو اس پہ ان کو سراہنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. ایسے میں جو اب کارکردگی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ 4 ٹن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی اتنا بڑا مواد جو کہ شہر کراچی میں لایا گیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی کی گئی. تو سر آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں ظاہر ایک اچھا اداروں کی طرف سے اس طرح کا اقدام ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ بچی کو بھی انہوں نے ریکور کیا تھا جی، اور ایک یہ واقعہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی اور ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیوں سے بہت حد تک جو ہے وہ پاک ہو چکا ہے. اور اس میں یقینی طور پہ ہمارے اداروں کی جو ہے وہ کامیابی ہے اس کو. اور بہتر ہے کہ ہم ظاہر اپنی اگر پالیسیز کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائز کریں اور دیکھیں تو ممکن ہے کہ ہم دہشت گردی کو زیرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. خاص کر ہمارے صوبہ سندھ کے اندر، ظاہر ملک کے دوسرے صوبوں کے اندر کے پی میں اور بلوچستان میں یہ پرابلم زیادہ ہے. خاص کر بلوچستان اس وقت
جو ہے شدید اس طرح کی جو ہے وہ فتنے میں گھرا ہوا ہے، اور ایک ہماری ذمہ داری ظاہر ہے وہاں پہ بحیثیت ریاست زیادہ بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اچھا کردار ادا کرنا جی چاہیے جس طرح سے گزشتہ اس میں کردار ادا کیا ہے. لیکن کراچی شہر کا ایک جو ظاہر زیادہ مسئلہ ہے وہ تو اس وقت جو چھوٹے جرائم ہیں اس کا پرابلم ہے. موبائل کی وجہ سے جو ہے وہ جانیں چلے جاتی ہیں، یہاں خواتین محفوظ نہیں ہیں، یہاں کاروباری طبقہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جس طرح بھی جو ہے یہاں کے بزنس مین نے پریس کانفرنس کی تھی، تو یہ بہرحال اللہ اللہ کر کے تو شہر کے کاروباری طبقے کو جو ہے وہ بھتہ خوری سے نجات حاصل ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کارروائی کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں مل کے ہی اس پر کچھ نہ کچھ لائحہ عمل بنا رہے ہوں گے، جی کیونکہ کاروباری طبقہ ہی شہر کو جو ہے بے اس شک. ترقی سر تعمیر جس طریقے سے ہم یہ دیکھا کہ آئی چنڈی گڑھ روڈ کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ تمام تر جو دہشت گردی کے واقعہ ہے یہ آئی چنڈی گڑھ روڈ کے لیے کیا جانے والا تھا جسے روکا گیا. ایسے میں نہیں لگتا کہ اس طرح کے واقعات جو رونما کیے جاتے ہیں وہ شہری کراچی کی معیشت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے؟ ایسے ہی ہے. کراچی اصل میں دیکھیں ہمارا بزنس ہاتھ ہے اور ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی. پورے پاکستان کی کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی بڑھتا ہے تو پاکستان آگے بڑھتا ہے. تو میرا خیال ہے ظاہر ہے کاروبار یہاں پہ زیادہ جی ہے، بزنس یہاں پہ زیادہ ہے، لوگ یہاں پہ محنتی ہیں. پھر یقینی طور پہ پورٹ سٹی ہے، تو دشمن تو ہر طرف سے جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے. بیرونی دشمن اگر آپ کے ملک کے اندر جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ بھی سوالیہ نشان ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی ایک اچھی کارروائی ہے، اور ادارے جو ہے اس حوالے سے مستعد ہیں، اور جو ہے وہ اس حوالے سے ان کو بھی جو ہے وہ بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی دینی چاہیے، ان کو سہولیات فراہم کرنی چاہیے اداروں کو، تاکہ وہ ہمیں امن ٹھیک. و اچھا امان جو محمد ہے وہ فاروق جیسے شہر کے صاحب، اندر. اب جہاں ہم دوسری جانب جماعت اسلامی کو دیکھتے ہیں کہ متحرک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہم لاہور کی بات کریں، ہم کراچی کی بات کریں، ہم نے دیکھا کہ جی ایکوالٹی بیس خاص کر کے تمام نوجوانوں کو مواقع بھی فراہم کر رہی ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ منصفانہ جو تقسیم کے معاملات ہیں فنڈز کے حوالے سے، ایسے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا. وہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی کہ جس طریقے سے دوسری جماعتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ جی پنجاب کو سب سے زیادہ فنڈز دیا جاتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی فنڈز تمام صوبوں کو برابر کا دیا جا رہا ہوتا ہے، بس بات یہ ہوتی ہے کہ جی نیت آپ کی صاف ہو تو آپ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کیا ایسے معاملات ہیں؟ نہیں، آپ نے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک دم سے ڈائریکٹ جمپ لگا لی. بات یہ ہے کہ جو الزامات لگا بھی رہے ہیں، ہم جماعت اسلامی تو خیر یہ الزام نہیں لگاتی. جماعت اسلامی تو یہ کہتی ہے کہ جو کراچی کو اور جو صوبے کو حصہ ملتا ہے وہی اگر ایمانداری سے لگا لی جائے تو میرا خیال ہے کراچی کے لیے بہت حد تک کافی ہوگا. کراچی کی یہ صورتحال نہیں ہوگی جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے. این ایف سی ایوارڈ جب ہوتا ہے اور اس پر جو بھی نیگوزیشن ہوتی ہے، جو بھی جو ہے اس پر ڈسکشن ہوتا ہے، اور یہ کسی ایک فیصلہ کن مرحلے کو پہنچتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ہمارے چاروں صوبوں کے سی ایم موجود ہوتے ہیں اس کے اندر. اور اس وقت تو ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں پیپلز پارٹی خود جو ہے نون لیگ ایم کیو ایم کی حصہ ہیں اس وفاقی حکومت کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایک دوسرے پر سے الزام لگانا چاہیے. بس یہ بات یقینی طور پہ بہت اہم ہے کہ کراچی آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا شہر ہے، جی اور اس کو گنتی پوری نہیں کی گئی. یہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے جسے کے مطابق، اپنی انکم کے مطابق، اپنا ریونیو جس طرح جنریٹ کر کے دیتا ہے، جتنا صرف کرتا ہے اس ملک کے لیے، اس کے مطابق اس کو ملنا چاہیے تاکہ کراچی کی صورتحال بہتر ہو سکے. کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ پرابلم یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ پیسہ کی کمی ہے، سرمایہ کی کمی ہے. ہمارے پاس فنڈ موجود ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کرپشن ہوتی ہے، بیوروکریسی بھی، اور ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے حکمران بھی اس شہر کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اور ان کی جو ہے وہ لگانے کی نیت نہیں ہوتی. یہ بات بالکل بہتر ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہ کرپشن کا اگر جن کو قابو کر لیا جائے گا اور بیوروکریسی ختم ہو جائے گی اور کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہی کراچی انشاءاللہ تعالی دوبارہ جو ہے وہ 90s اور 80s کا کراچی بن جائے گا، جس کو عروس البلاد کہتے تھے.
ترقی یافتہ شہر کہتے تھے. پورا ملک جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے کراچی آیا کرتا تھا. اب کراچی کا لیکن اب دہشت گردی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ظاہری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی سیکیورٹی ہمارے پورے ملک کی باحفاظت ہاتھوں میں ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا خوف و خطر پورے پاکستان میں ہم جہاں چاہیں بہت اچھے طریقے سے ٹریول بھی کر سکتے ہیں. وہیں دوسری جانب جس طریقے سے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اب دوبارہ رونما ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایسے میں عوام کو سر کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں کہ ریگولر بیسس پہ لوگوں کا ٹریول بھی ہوتا ہے، کتنا زیادہ اب متنبع رہنا پڑے گا لوگوں کو؟ نہیں، عوام تو خیر احتیاط کرتے ہی ہیں. یہ کام عوام کا ہرگز نہیں ہے، یہ کام تو حکومتوں کا ہے کہ ان کو سیکورٹی فراہم کریں، لوگوں کو اپنے رہنے والے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت جو ہے وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت کو کرنا چاہیے. شہری تو ویسے ہی بہت احتیاط کے ساتھ رہتے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایک چھوٹے سے موبائل کے پیچھے جان چلی جاتی ہے. مطلب صرف یہی ہے کہ ظاہر احتیاط تو سب کو ہی کرنا چاہیے. اور کیا کریں، ہم باہر نہ نکلیں، ہمارے بچے باہر کھیلنے کودنے نہ جائیں، ہمارے بچے جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹی نہ جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بزنس کے لیے تو باہر نکلنا ہی پڑے گا. میں پھر وہی کہتا ہوں کہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا. اسی لیے تو ہمارے ادارے بنے، اور ظاہر ادارے کوشش کر بھی رہے ہیں اور ادارے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کراچی کے اندر ہمارے بلڈرز کے اوپر اور ہمارے کاروباری طبقے کے اوپر جو اس وقت بھتہ خوری کا جو ہے افریج منڈلا رہا ہے، اس سے جان چھڑانی چاہیے تاکہ ایک ایسے پرفضا اور ایسے سکون کے ماحول کے اندر جو ہے وہ کاروبار ہو. کاروباری طبقہ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کراچی کے اندر لے کے آئے، اور کراچی کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی تو ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی فضا مہیا کی جائے جس میں انویسٹر لے کے آئیں انویسٹمنٹ، اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور بلا خوف و خطر جو ہے وہ یہاں پہ کاروبار کر سکیں تاکہ لوگوں کو یہاں روزگار ملے. اس سے بزنس بڑھے. بزنس بڑھتا ہے تو ظاہر آپ کی آمدنی بڑھتی ہے. آمدنی بڑھتی ہے تو حالات بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اب موجود تھے محمد فاروق صاحب، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ترقیاتی کام ایک جانب دیکھیں یا فنڈز کے اجرا کے معاملات دیکھیں، ایسے میں دہشت گردی سے نمبر دازمہ ہونے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ ادارے موجود ہیں جو مکمل طور پر سیکیورٹی پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. ایسے میں جو حالیہ اور گزشتہ ہونے والے جو واقعات ہمیں نظر آئے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی کمی نظر آئی ہے. ایسے میں لیکن اسٹریٹ کرائمز کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ بھتہ خوری کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو تحفظ مہیا کرے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہم بریک پہ جائیں گے. واپس ساتھ ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، جہاں پر بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے ادارے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایسے میں دوسری طرف ترقیاتی کام اب بھی ادھورے ہیں. وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر پورے صوبے کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی فنڈز کے غیر منصفانہ تقسیم کے معاملات جنم لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں خیز شیخ منصور صاحب، مسلم لیگ نون صاحب کا تعلق ہے، سماجی رہنما بھی ہیں. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم. خیریت سے؟ سر ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تو صورتحال سب کے سامنے ہے. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی گزشتہ روز ہونے والے واقعات جس میں بڑی دہشت گردی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی بال بال بچ گیا ہے. ایک جانب دیکھتے ہیں کہ جی معیشت کو چڑھان اور اوپر لے کے جانے والا شہر جو کہ اب دہشت گردی سے نمبر آزما ہونے کے لیے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے کام کرتے ہوئے دکھائی تو دے رہے ہیں، لیکن اسی کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کے مترادف نہیں ہے سر؟ مجھے اپنی فورسز، خواہ وہ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، پولیس ہے، فخر ہے ان پہ کہ آج ان کی کارروائی سے جو آپ دیکھیں کہ کتنی جانیں بچی. کتنا بڑا حادثہ ہوتا اللہ نہ کرے کراچی میں، اور جو انہوں نے کیا ہے آپ کے سامنے. جو لوگ فورسز کے، ہماری فورسز کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے اوپر آج ایک اتنا بڑا سلیپ ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ان کے خلاف کوئی بھی بات کریں، ان کے اگینسٹ نیگیٹو کوئی بھی پروپیگنڈا کریں. اور آئی سیلوٹ پاکستان فورسز، آئی سیلوٹ پولیس جنہوں نے کل یہ کارروائی کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. میں اپیل بھی کروں گا انٹیریئر منسٹر سے کہ ان کو باقاعدہ بلا کے ایک پراپر میڈلز کے ساتھ انعام دیا جائے. اور آپ دیکھیں یہ پورا ملک جب ترقی کر رہا ہوتا ہے تو بہت دشمن عناصر ہوتے ہیں، جس میں بعض جو اس وقت ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کے اگینسٹ ہی کام کر رہی ہے. کہیں کبھی امریکہ میں پروپیگنڈا کرتی، کبھی کہیں پروپیگنڈا کرتی. تو اس سے دشمن جو ہے وہ بڑا ایزی لیتے ہیں
کہ جی اس کے اوپر ایسے کریں ایسے کریں، ملک ترقی کرنا روک لیتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ملک اب ابھی صحیح ہاتھوں میں ہے۔ اب اس ملک کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، حکومت کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، فورسز کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا انشاءاللہ۔ اور ہماری فورسز نے دوسری پوری جانب جس دنیا طریقے میں سے آپ اپنا نے رول کہا منوایا کہ جی سر، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ایک جماعت ہے اسپیسیفکلی جو اس طرح کے کاموں میں انوالو پائی گئی ہے، سر آپ ان کی جانب سے اگر موقف لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے بھارت سے آپریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سر ایسے میں جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو بات ہوتی ہے یا جو یہ ہم ان کے آگے ایک لفظ لگا دیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور ہم اس کو بولتے ہیں کہ جی اس کے آگے دہشت گردی کا لفظ لگا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اور بھی اب انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا واقعی وہی ہیں یا اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے لوگ ہیں، جو پراکسیز ہیں، وہ بھی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ آپ مجھے یہ دیکھیں، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد بھی آپ کو پروف چاہیے؟ یہ تباہی جو ہوئی کوئی دشمن کر سکتا ہے؟ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اپنوں نے جو کر کے دکھا دی 9 مئی میں، آپ بتائیں انہوں نے کتنا ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کیا چاہتے تھے وہ؟ اس کے بعد بھی آپ کو ثبوت چاہیے؟ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ انشاءاللہ قوم کو پتہ چل گیا کہ اب ان کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پولیس بھی الرٹ ہے، آپ کی رینجز بھی الرٹ ہے، آرمی، ایئر فورس، نیوی تو ہے ہی ہے۔ آج دشمن جتنا خوف زدہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ملک سے ہے، وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور الحمدللہ یہ آپ کی کمانڈ ہے، جو ہماری کمانڈ پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے، اس کی ہے۔ تو اب لوگ آرام سے سوتے کس کی وجہ سے؟ ان فورسز کی وجہ سے ہے۔ ہم گھروں سے باہر کیسے نکلتے ہیں؟ آرام سے نکلتے ہیں، راتوں کو آتے ہیں، کہاں کہاں ٹریول کرتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ ان فورسز کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف آور فورسز، دا نیشن از پراؤڈ آف فورسز۔ اور جس طرح کل یہ کیپچر کیا ان لوگوں کو، یہ آپ کی سیکیورٹی کی ایک بہت بڑی جیت ہے، آپ کی ایجنسیز کی بہت بڑی جیت ہے۔ اور انشاءاللہ ملک اسی طرح سیکیورٹی فورسز کے ساتھ چلے گا، اور ترقی گورنمنٹ جو کر رہی ہے کرے گی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم نے کینٹ اسٹیشن کیسا بنایا، آپ سوچ سکتے تھے کبھی کہ ایسکیلیٹرز لگیں گے پاکستان کے کراچی کے کینٹ اسٹیشن میں ریلوے میں لگ گئے؟ آپ کی جو گرین لائن چل رہی ہے، آپ نے کبھی سوچا تھا؟ ہر چیز آ رہی ہے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے۔ آپ کے پاس ڈبل ڈیکر بسز آ گئی ہیں، آپ کے پاس ریڈ بسز آ رہی ہیں، ہر طریقے سے کام ہو رہا ہے، ترقی پہ جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اب ریپیئرنگ کے اوپر بھی جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ہر کوئی کام پہ اپنے لگا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور ملک کی جو 10-20% نیگیٹو چیزیں ہیں، ویکنیسز ہیں، اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پی آئی اے بھی جو پرائیویٹائز ہوا ہے، تو اچھا وہ ہمارے پاکستانی نے لیا نا، ہمارے ملک میں ہی ہے نا، ہمارے ملک سے باہر تو کسی نے لیا۔ بالکل ایسا ہی سر۔ دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے صوبوں کی فنڈز کی تقسیم کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں، ایسے میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی آج کے دن کا ایک بڑا بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ صوبوں کو فنڈز تو ملتے ہیں، لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ کیا اس صوبے کے جو منتظمین ہیں کیا ان کی نیت ہے خرچ کرنے کی؟ تو سر آپ اس بیان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک عظیم خاتون ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ عورت کتنی سٹرونگ ہے۔ جب عورت کام کرنے آ جائے تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آج آپ دیکھیں اس خاتون نے پنجاب کو کتنے عرصے میں کہاں پہنچا دیا۔ صرف جو لوگ کہتے تھے لاہور بنتا ہے، آج آپ دیکھیں گجرانوالہ بن رہا ہے، فیصل آباد بن رہا ہے، گجرات، ہر جگہ ترقیاتی۔ آج آپ بلیو کریں، آپ اگر رات کو لائٹنگ دیکھیں، روڈز دیکھیں، آپ شاپنگ سینٹرز دیکھیں، ہر چیز دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا۔ انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ سر گزشتہ کچھ روز قبل بھی ہم نے دیکھا کہ واقعات رونما ہوئے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں، ایسے میں آپ نے بھی، کیونکہ آپ سماجی رہنما بھی ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی آپ نے بھی گٹر کے ڈھکن لگانے کی ایک مہم شروع کر دی۔ تو ہر انسان کو اپنی جگہ انسانی اخلاقیات کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے کام تو کرنے چاہیے، لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی اولین ترجیحات اور ذمہ داری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خاص کر کے اپنی ہی عوام کا، جن کے ووٹ لے کے وہ برشمان ہوتے ہیں، وہ ان کا خیال کریں؟ All the fingers are not equal، بعض اچھے بھی ہیں، بعض برے ہوتے ہیں جو فنڈ کو یوز نہیں کرتے، لیکن ہمارا بینگ پاکستانی، بینگ نیشنل، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں دعوتوں میں ہی نہ اڑاؤں، میں اس پہ نہ کروں، گورنمنٹ کے اوپر نہ کروں۔ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے میرے اسلام نے بھی حق دیا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر میں کر رہا ہوں تو میں اپنا اس ملک کا ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں ایک عظیم ملک کا باشندہ ہوں اور اپنا حق ادا کر رہا ہوں اور اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں۔ کیوں نہ کریں؟ آپ بھی کرتے ہوں گے بہت سی چیزیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ کے بھی پیرنٹس کرتے ہوں گے، فیملی کرتی ہوگی، تو یہ کام کرتے رہنے چاہیے۔ یہ انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، جس کا وعدہ ہے 70 گنا دینے کا، تو ہم کیوں نہ اچھے کام کریں اللہ کے لیے؟ تو
इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, कराची हैं, तो हमें हर जगह के लिए अच्छा सोचना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। दूसरी जानब सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी से नंबरदा आजमा होने के लिए इधर वो बैरूनी तौर पर हो, अंदरूनी तौर पर हो, हमने हमेशा देखा कि चाको चौबंद दस्ते हर जगह मौजूद हैं और ख़ास करके एक मजबूत हिकमत अमली के तहत चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ज़ाहिर अवाम की जो देखभाल है उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि वो चौकन्ना रहें। तो सर क्या कोई मैसेज देंगे अवाम को इस हवाले से? देखिए, अवाम केयरफुल तो है, कर ही रही होती है, अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे होते हैं, फोर्सेस भी कर रही होती हैं, लेकिन आपके सामने आबादी कितनी है, फोर्सेस कितनी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का बेहतर करम है कि हम दूसरे मुल्कों से बहुत बेहतर हैं। हमारी फोर्सेस बहुत बेहतर है दूसरों की तरफ से कि हम अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप देखें हमारे मुल्क में कोई भूखा नहीं सोता, अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है। तो सब बेहतरी पे जा रहा है, हमें बेहतरी की तरफ ही देखना है और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैज शेख मंसूर साहब, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की अगर हम मईशत की बात करें, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो हमें इस वक्त जो सारे फिगर्स नज़र आ रहे हैं, नुमेरिक्स नज़र आ रहे हैं, वो हमें ऊपर की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मईशत को मजबूत होने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर एक साथ एक हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर जो तरक्याती काम हैं उसके रुझान को भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। ऐसे में दूसरी जानिब जो बढ़ती हुई क्राइम रेट की जो वारदातें हैं, इसको कम करने के लिए भी इदारों को एक ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी जिससे एक आम शहरी महफूज रह सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी हालात ने दिया साथ होगी। आपसे फिर कल मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।